वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि तमाम अहबाब को मालूम है, सिलसिले दुरूस जो है वो शरह तफसीर सूरह नूर है, तफसीर तस्नीम से माखूज़, और उसमें हमारा जो सिलसिला है वो मुआशरे की इज्तिमाई जो मसाइल को कुरान मजीद ने सूरह नूर में बयान किया है, उनको हम जो है तफसीर के अंदाज़ में तो बयान नहीं कर रहे, कुरानी आयात के ज़िम्न में कुरानी आयात ने ही जिन अल्फाज का इशारा किया है उन्हीं अल्फाज को दोहराते हुए चंद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने नक़ल की हैं या ख़ुद रसूल अकरम से नक़ल की गई हैं, उनको हम वजाहत में लाते हुए बयान कर रहे हैं। तो सिलसिला आयात 18 तक हमारा मुकम्मल हुआ। हमने सूरह निसा के मुकदमाती कुछ उमूर थे उसको बयान किया, और उसके बाद सूरह निसा के चंद जो इब्तदाई 18 आयात हैं उनको हमने पढ़ लिया। वाक़े इफ़ को हमने सही तरीके से पढ़ा, उसमें मकतब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की जो राय है उसको हमने तफसील से अदिल्ला के साथ बयान किया, और फिर हमने वाक़े इफ़ से मुतअल्लिक़ा वो आयात इलाही जो वाक़े इफ़ से सबक हमें दे रही हैं इस्लामी मुआशरों को किस नौइयत का होना चाहिए, वो हमने पढ़ लिया है। आज जिस आयत की तिलावत करनी है और जिसको हमने पढ़ना है वो 3 आयात हैं, 3 से 4 आयात हैं, और ये बहुत मुहिम मौजू है, बहुत मुहिम आयात हैं, वो भी मुआशरती मसाइल। एक जब इस्लामी मुआशरा कायम होता है तो उसके लिए रहनुमा उसूल हैं कि क्योंकि अगर इस्लामी मुआशरा कायम हो जाए और इस्लामी मुआशरा कायम होने के बाद आने वाले ख़तरात को अगर बयान न किया जाए तो बहुत नुकसान का ख़तरा है। अगर आने वाले ख़तरात को बयान न किया जाए, आने वाले ख़तरात की तरफ मुतवज्जे न हुआ जाए, और बिलखुसूस वो मसाइल जो बैरूनी हैं वो नहीं, वो तो हैं ही हैं, वो सबको नज़र आ जाते हैं। कुछ मसाइल ऐसे हैं जो इस्लामी मुआशरे को तबाह करते हैं दीमक की तरह। कुछ ऐसे मसाइल हैं कि जो इस्लामी मुआशरे को तबाह करते हैं। जैसे आप ये समझिए कि जैसे शुगर की बीमारी लग जाती है, एक एक उज़्व ख़त्म होना, ख़राब होना शुरू हो जाता है जिस्म का, जैसे उसी तरीके से एक एक उनसर जो इस्लामी उम्मत का ऐसा रुकन था जो इस्लामी उम्मत को मजबूत कर रहा था, एक एक वो रुकन जो इस्लामी उम्मत को, इस्लामी मुआशरे के जो इस्लामी मुआशरा है उसको मजबूत कर रहा था, एक एक रुकन, वो रुकन तबाही के दहाने पे लाता है इस्लामी मुआशरे को। तो लिहाजा कुछ उमूर ऐसे हैं, उनमें से चंद उमूर को बयान कर दिया और चंद उमूर को कुरान मजीद जो है वो बयान कर रहा है। उसमें आयत नंबर 19 में अगर स्क्रीन शेयर हो रही है तो मुझे ओके कर दीजिए, क्योंकि मैंने पहले स्क्रीन शेयर कर दी थी। तो मैं आयत नंबर 19 से शुरू करूँ सिलसिला। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने जी स्क्रीन शेयर हो रही है। देखिए, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीम फ़िद्दुनिया वल आखिरह वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। यह आयत मजीदा है, मैं इसका तर्जुमा पढ़ता हूँ और फिर आगे देखिए। इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फ़ाहिशता, बेशक वो लोग कि जो महबूब रखते हैं, जो पसंद करते हैं, जो इस बात को पसंद करते हैं, क्या, अन तशीअल फ़ाहिशता, के फ़ाहिश उमूर, इस नौइयत के अमूर, जिनको बेहयाई के अमूर जो पहले गुज़रे हैं, ज़िना का मामला है, लवात का मामला है, इस नौइयत के गुनाहों का मामला है, इसमें कई चीज़ें आती हैं, इंशाल्लाह उसको हम बयान करेंगे, जो इन मामलात को फैलाते हैं और उनको पसंद है इसका फैलाना, उस पर गुफ्तगू करते हैं, उस पर बातचीत करते हैं, उसको फैलाते हैं, इम्कान है सोशल मीडिया के ज़रिए से, ज़बानी कलामी इशारों के ज़रिए से, मुख्तलिफ़ ज़राए के ज़रिए से इन मौज़ूआत को वो फैलाना शुरू कर देते हैं, और उनको ये पसंद है ये काम करना। फ़िल्लज़ीना आमन, किसके बारे में, मोमिनीन के बारे में, जो इस नौइयत के अफ़आल अंजाम देते हैं। खुदावंद आलम ने उनके लिए क्या धमकी दी है, अज़ाबुन अलीम, उनके लिए अज़ाब अलीम है, दर्दनाक अज़ाब है, लेकिन इसकी एक ख़ास अबूहत है, क्या, फ़िद्दुनिया वल आखिरह, दुनिया और आखिरत दोनों के अंदर उनके लिए अज़ाब अलीम है। दुनिया में भी अज़ाब अलीम है और आखिरत में भी अज़ाब अलीम है। इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फ़ाहिशता फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीम फ़िद्दुनिया वल आखिरह। कम ऐसे गुनाह हैं, बाज़ बिलअमूम, ये मैं इंशाल्लाह इसको आगे बयान करता हूँ। खुदावंद आलम ने जिन गुनाहों को भी हराम करार दिया है, ऐसा नहीं है कि उसका नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ क़यामत के दिन है, वो नुकसान इस दुनिया में भी है। जैसे क़यामत में नुकसान है वैसा नुकसान या उससे कमतर ये उस नौइयत का नुकसान इस दुनिया में भी उसकी वजह से है। इस वजह से
بالعموم قرآن مجید نے ہر آیت کے بارے میں، ہر گناہ کے بارے میں نہیں کہا کہ دنیا میں بھی اس کے لیے عذاب ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے عذاب ہے، لیکن بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن مجید میں تاکید ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں میں تمہارے لیے عذاب ہے۔ اب یقیناً مفسرین نے اس کی کچھ وجوہات بیان کی ہیں، ان وجوہات میں سے ایک وجہ ان کا بہت زیادہ نقصان دہ ہونا، یا جسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا نقصان عیاں ہونا۔ بعض نقصان ایسے ہیں کہ جو فوری سمجھ میں نہیں آتے، بعد میں سمجھ میں آتے ہیں۔ بعض نقصان ایسے ہیں جو واضح سمجھ میں آ رہے ہیں کہ یہ ایک نقصان ہے۔ تو خداوند عالم نے بعض گناہوں کے بارے میں کہا ہے کہ دنیا اور آخرت میں عذاب ہے، تو لہٰذا ان گناہوں میں سے ایک گناہ جو ہے وہ کیا ہے؟ تشیع فاحشہ۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہمارے ہاں جو اصول عموماً بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ کون سا گناہ ہے؟ گناہ وہ ہے جو گناہ کبیرہ ہے۔ کیا معیار ہے ہمارے پاس کہ ہم بیان کریں کہ یہ گناہ کبیرہ ہے؟ تو اس کے بارے میں جو سادہ سا ایک اصول بیان کیا جاتا ہے، وہ اصول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ہر وہ گناہ کی جس کے بارے میں قرآن مجید نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھمکی دی ہے جہنم کی، اس کا مطلب ہے وہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو لہٰذا آپ یہ دیکھیے، تشیع فاحشہ کے لیے خداوند عالم نے دنیا میں بھی عذاب کی دھمکی دی ہے اور آخرت میں بھی عذاب کی دھمکی دی ہے۔ تو لہٰذا یہ گناہ کبیرہ میں سے ایک گناہ ہے تشیع فاحشہ۔ تشیع فاحشہ کیا؟ دوبارہ میں عرض کر دیتا ہوں، تشیع فاحشہ سے مراد جو ہے وہ یہ کہ بے حیائی کو عام کرنا۔ اب وہ دونوں ایتوں سے ہے، یا یہ ہے کہ بے حیائی کو فعل کے ذریعے سے انجام دینا اور عام کرنا، آپ ایک گناہ کو پھر عام کر رہے ہیں، ایک یہ بھی مراد ہے۔ اور دوسری جو مراد ہے وہ یہ کہ بے حیائی کے متعلق بات چیت کو پھیلانا، دونوں یہاں شامل ہیں۔ اور بالعموم یہاں پر دوسرا شامل ہے جس کو ہم کم رنگ سمجھتے ہیں۔ ممکن ہے فعل زنا، ممکن ہے یہ جو بے حیائی کے گناہ ہے، شہوت سے متعلق جو جتنے بھی گناہ ہیں، ان کو کرنے کا تو سزا ہے ہی ہے، کرنے کے بارے میں منع بھی کیا گیا ہے، لیکن بعض لوگ امکان ہے اس بارے میں گفتگو کو گناہ نہ سمجھتے ہوں، تو خداوند عالم نے اس کے لیے الگ آیت نازل کی ہے، الگ فلسفہ بیان کیا ہے، اور الگ سے اس کے گناہ کو الگ سے بیان کیا ہے کہ اس کے بارے میں گفتگو کرنا بھی جو ہے وہ حرام ہے، بات کرنا بھی حرام ہے اس کے بعد، کیونکہ خداوند عالم جو اسلامی معاشرے کو چاہتا ہے، کیونکہ اور بہت زیادہ روایات ہیں جو ہمیں یہ بات سمجھاتی ہیں کہ خداوند عالم اسلامی معاشرے کو اگر اس نوعیت کا کسی سے کوئی گناہ ہو بھی جائے تو اسلامی معاشرے میں خاموشی برتنے کو کہا گیا ہے کہ وہ بھی توبہ کرے، اور باقی افراد اگر کسی کو پتہ بھی چل گیا ہے، دیکھیے یہ وہ گناہ، یہ ہم موضوع کو تہمت کی طرف لے کے جاتے ہیں، تہمت کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، تہمت تو ویسے ہی حرام ہے۔ کسی نے کوئی گناہ کر دیا بھولے چوکے سے، اس سے غلطی ہو گئی، اب وہ خائف ہے، وہ توبہ کرتا ہے، ایک ہے اعلان کرتا ہے، اس کو چھوڑ دیجئے، وہ چھپانا چاہتا ہے، وہ اس پر شرمندہ ہے، اب آپ کو پتہ چل گیا ہے، اب آپ نے اگر بیان کیا تو آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب ہے، یہ خداوند۔ اور اس کے بعد امکان ہے انسان کے نہیں اس میں کون سی بڑی بات ہے، بالآخر اب خداوند عالم کہتا ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اے بنی نو انسان، اللہ جانتا ہے بعض معاملہ، نعوذ باللہ، اللہ جانتا ہے، وانتم ہر معاملے کو اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے، تمہارا دائرہ فکر، دائرہ اختیار، تمہارے سوچ کا انداز، تمہاری تحلیل کی طاقت یہ بہت چھوٹی ہے، اور خداوند عالم کیونکہ غیب السماوات والارض کو جانتا ہے، یہ سسٹم اس نے بنایا ہے، انسان کو اس نے بنایا ہے، معاشروں کو اس نے بنایا ہے، تو لہٰذا اللہ بہتر جانتا ہے کہ تم جو ہے وہ اس بات کو اب اہمیت دو، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اب دیکھیے تاکید کے لیے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، تاکید آیت کے اندر تاکید کو دیکھیے، کلمے میں آپ کو تاکید نظر آتی ہے، ایسا نہیں ہے سادہ سی ایک بات ہو گئی ہے، بہت شدت سے بات ہوئی ہے ایک بات۔ اچھا آگے میں اگلی آیت پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد جو ہے وہ پھر اگلے عنوان کو ڈسکس کرتا ہوں ایک دفعہ صرف۔ توجہ کیجئے گا، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کا اگر فضل، خاص فضل نہ ہوتا، ورحمہ، اور رحمت نہ ہوتی، تو آپ سمجھو کہ یہ عذاب، یعنی یہ جو عذاب دنیا کا ہے نا، یہ آ کر رہتا۔ وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ رحیم، اور خداوند عالم صاحب رأفت ہے، صاحب رحمت ہے۔ اب یہ اس کو میں بعد میں، یہ ایک فضائل کا نقطہ بھی ہے اور موضوعات بھی ہیں، اس کو بھی میں انشاءاللہ بیان کر دوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ اس آیت کو اس پیرائے میں سمجھیے جس پیرائے میں خداوند عالم بیان کر رہا ہے۔ خداوند عالم یعنی یہ چاہتا ہے کہ کسی مومن کے بارے میں، دیکھیں ہم اپنے عام معاشرے میں، ہم جب ایک گھر میں رہتے ہیں تو ایک گھر میں رہتے ہیں، ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کسی نے کوئی گناہ کیا، مثال کے طور پر اب اس میں استثناء موجود ہے، یہ توجہ کیجئے گا،
ماں نے دیکھ لیا کہ بیٹی یا بیٹا کوئی گناہ کر رہا ہے، مام نے باپ کو بتانا ہے تاکہ اس کی تربیت ہو سکے، یہ الگ موضوع ہے۔ کسی استاد کو بتانا ہے، کسی مربی کو بتانا ہے تاکہ اس کی اصلاح کرے، یہ الگ موضوع ہے۔ نعوذ باللہ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے گناہ عام ہو جائیں، یہ اس کو توجہ کیجیے گا۔ استثناءات روایات میں موجود ہیں۔ یہاں جو عمومی بات ہو رہی ہے وہ یہ کہ مثال کے طور پر جس ساس گھر میں موجود ہے، بہو کو دیکھا کہ اس نے کوئی غلطی کی ہے، بہت بڑی غلطی کی ہے، اب اس کے بارے میں توجہ کیجیے گا، بہت اہم موضوع ہے یہ، ہم ہر گھر سے متعلق ہے۔ اس کے بارے میں ایک یہ ہے کہ وہ اب ساس جو ہے وہ اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو اس سے آگاہ کرے۔ اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ ہاں، اس کی تربیت کرنی ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہے وہ ایک الگ موضوع ہے پورا، لیکن ایسی بیٹھے ہیں اور بیٹھ کے تمہیں پتہ ہے، تمہیں بتاؤں میں، یا اسی طریقے سے آپ لے لیجئے بیٹا ہے، اس کو باپ کی چار خرابیوں کے گھر میں ہی رہتے ہیں، چار خرابیوں کا پتہ چل گیا ہے اور باپ چھپانا چاہتا ہے، باپ جو ہے وہ خوفزدہ ہے کہ یہ ہم سے غلطی ہو گئی، اب یہ جو ہے اس کا ہم کیا کریں۔ اب آپ کو اگر پتہ چل گیا ہے تو آپ اب دشمنی نکالیں گے، اس کو بتائیں گے بھائی کے بارے میں پتہ چل گئی کوئی ایسی بات، بہن کے بارے میں کوئی ایسی پتہ چل گئی بات۔ لہذا خداوند عالم اسلامی معاشرے کو اس طرح بنانا چاہتا ہے، اسلامی معاشرے کو اس طرح دیکھنا چاہتا ہے کہ اس موضوع سے متعلق اگر وہ، دیکھیے توجہ کیجیے، اگر وہ فسق نہیں ہے، اگر وہ اعلانیہ گناہ نہیں کر رہا تو چپ کر جاؤ، سکوت اختیار کر لو۔ ہاں، اگر بڑے ہو تو دیکھو پلان بناؤ کہ اس سے اس کو باہر کیسے نکالنا ہے، یہ الگ عنوان ہے۔ تربیت کرنا چاہتے ہو، اس کا ایک اور طریقہ، افشا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو لہٰذا ابھی توجہ کیجئے کہ اگر ہمیں کسی، اب اسی عنوان میں لکھیے کہ اگر ہمیں کسی عالم دین کا، ہمیں کسی انجینئر کا، ہمیں کسی ڈاکٹر کا جو مکتب اہل بیت کے نمائندے ہیں، یا بالآخر کہیں نہ کہیں اگر ہمیں کسی مجتہد کا، ہمیں کسی ذاکر اہل بیت کا، توجہ کیجئے گا، کسی عالم دین کا، کسی ایک باپ کا جس کی 4 بیٹیاں ہیں، 5 بیٹیاں، ان کے ہاں ایک آبرو ہے، ایک عزت ہے اس کی، اب ایک صاحب عزت فرد کی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور آپ کو پتہ چل جاتی ہے، ٹیلی فون آپ نے اس کا دیکھ لیا ہلکا سا، ایک کوئی دل دیکھ لیا آپ نے، توجہ کیجئے گا، یہ چھوٹی چھوٹی 4 باتیں آپ نے دیکھ لیں اور اس کو آپ نے اگر جا کے بیان کیا تو خداوند عالم کہتا ہے عذاب علیم ہے اس فرد کے لیے۔ توجہ کیجئے گا، یہاں پر امام صادق کی روایت ہے، بڑی دردناک روایت ہے۔ میں آج پڑھ رہا تھا، اگرچہ یہ اس طرح کی روایتیں ہم پڑھتے رہتے ہیں، لیکن آج کیونکہ درس کے لیے میں دوبارہ سے روایات کو دیکھ رہا تھا تو بڑا میں حیران ہوا اس روایت کو دیکھ کے۔ امام نے کہا کہ دیکھو، خداوند عالم سے استغفار کا اور توبہ کا دروازہ تو ہمیشہ کھلا ہے۔ اب اگر جس نے گناہ کیا تھا وہ استغفار کرے گا اور وہ تو اس کا تو گناہ معاف ہو جائے گا، لیکن جس نے اس کو بیان کیا ہے اس کا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اب توجہ کیجیے گا، یہاں پر روایت امیر المومنین ہے کہ اگر کسی نے کسی کا راز فاش کیا تو فاش کرنے پر 2 گناہ ہیں، اس بندے نے تو گناہ کیا، اس کو 1 گناہ ہے، اس کے پاس 2 گناہ ہیں۔ ایک، امیر المومنین کہتے ہیں جس نے کسی کا راز فاش کیا ایسا ہی ہے جیسے اس نے وہی گناہ کیا، اور دوسرا راز فاش کرنا ایک الگ گناہ ہے، تو یہ 2 گناہ ہو گئے۔ اب وہ تو معافی مانگ لے گا اللہ سے کسی بھی مجلس میں، دیکھیے خداوند عالم نے 1000 اسباب رکھے ہیں، وہ مجلس میں جائے گریہ کرے گا معاف ہو جائے گا، وہ نماز پڑھے گریہ کرے گا معاف کرے گا، وہ ایک دفعہ کہہ دے گا استغفر اللہ ربی واتوب، میرے گناہ معاف ہو جائے گا۔ اب توجہ کیجیے گا، اب اس صاحب نے جو اس کے بارے میں بات کی تھی، اگر ایک بندے سے بات کی تھی تو ایک بندے کی رائے اس کے بارے میں خراب ہوئی، تھوڑی سی آبرو ریزی ہوئی، اس ایک بندے کی بات کر رہا ہوں میں، اگر اس نے یہ بات کر دی تو اس کے پاس 2 گناہ ہیں، اس کا معاف ہو جائے گا، اس کا قیامت تک معاف نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تو نہیں بتائے گا کہ میں تمہارے بارے میں ایسی بات کی ہے۔ اور اگر نعوذ باللہ اس نے اس بات کو پھیلا دیا سوشل میڈیا میں، ٹی وی میں، کہیں بھی، اس کا جو نقصان ہے وہ تو کبھی بھرا جا سکتا ہی نہیں ہے۔ تو امام نے کہا کہ ایسا بندہ بد نصیب ترین، کہ اس نے، توجہ کیجیے گا، جس نے گناہ کیا ہے بالآخر اس نے دنیاوی کوئی فائدہ تو اٹھا ہی لیا نا، توجہ کیجیے گا، اس نے کوئی دنیاوی فائدہ تو اٹھا ہی لیا ہوگا تھوڑی دیر کے لیے، چلو صحیح۔ یہ وہ بدبخت انسان ہے کہ جس نے کوئی دنیاوی فائدہ بھی نہیں اٹھایا، اس کو کوئی سود مند بھی نہیں ہوا، اور بیٹھے بیٹھے عذاب الہی کا شکار ہو گیا، اور ایسا عذاب کہ جب اسے ٹل بھی نہیں سکتا۔ تو لہذا اچھا، اب یہاں پر میں عرض کروں کہ خداوند عالم نے کہا ہے کہ نا عذاب علیم، تو عذاب علیم سے مراد کیا ہے؟ تو توجہ کیجیے گا، یہاں 1-2 اور باتیں تھیں میں نے بیان کرنی تھیں، لیکن بہرحال عذاب علیم سے مراد کیا؟ دیکھیے، دنیا کے اندر آخرت کا عذاب تو ہمیں معلوم ہے، آخرت کے عذاب کے بارے میں روایات بھی موجود ہیں، بے بہا روایات موجود ہیں۔ دنیاوی عذاب سے کیا مراد ہے؟ دنیاوی عذاب میں اس کے آثار ہیں، جس آثار کی وجہ سے
معاشرہ جو ہے وہ اس فساد کا شکار ہوتا ہے. دیکھیے تشیع فاحشہ سکرین شیئر ہو رہی ہے نا, تشیع فاحشہ کے دنیاوی بھیانک آثار. تو اگر شروع کریں, سب سے پہلا روایات پہ زیادہ بیان ہے, میں نے 4-5 کو یہاں بیان کیا, ذرا ہماری دیدگاہ بڑھ جائے. دیکھیں برائیوں مزید پھیلنا شروع ہوتی ہیں. میں نے دیکھا تھا وہ یوں کر رہا تھا, وہ فلانا کر رہا تھا. اس گفتگو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ برائی اب اور پھیلے گی, اس برائی کے بارے میں گفتگو ہوگی. دوسرا باہمی نفرتیں, جس چیز کو پتہ چلے گا وہ اس سے نفرت, اس نفرت کا ذمہ دار یہ فرد ہے, اور اسلام نہیں چاہتا کہ مومنین کے آپس میں نفرتیں ہوں, تو باہمی نفرتیں پیدا ہوں گی. فساد کا اندیشہ ہے, اگر کوئی کسی ادارے کا ہیڈ ہے, اگر کوئی آپ یہ سمجھیے کہ ایک ماتمی سنگت کا ہیڈ ہے, اگر کوئی ذاکر ہے, اگر کوئی دکاندار ہے, اگر کسی کو کمپنی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ نے اس کے بارے میں بات کر دی, نفرت پھیل گئی, فساد ہو گیا. یہ فساد کے ذمہ دار وہ فرد ہے. نئے گناہوں کا مقدمہ بنتا ہے, غیبت کا مقدمہ بنتا ہے, تہمت کا مقدمہ بنتا ہے, بہت سارے نئے گناہ کا مقدمہ بنتا ہے. یہ بدبینی کا مقدمہ بنتا ہے, سوء تفاہم کا مقدمہ بنتا ہے, عدم اعتماد گناہ ہے, مومن پر عدم اعتماد کرنا گناہ ہے, اس کا مقدمہ بنتا ہے. تو نئے مقدموں کا گناہ بنتا ہے. تو اس کے ان سارے بہت سارے افعال ہیں, میں نے 4-5 لکھے ہیں صرف. اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ اسلامی معاشرہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ بدبینیاں ہو گئی ہیں. اب اگر بدبینی ہو گئی ہے آپس میں, تو اسلامی معاشرہ کمزور ہوتا ہے, اور اسلامی معاشرہ کمزور ہونے کے بعد دشمن کا غلبہ ہو جاتا ہے. اب چاہے وہ نفسیاتی غلبہ ہو, چاہے وہ فکری غلبہ ہو, چاہے وہ عسکری غلبہ ہو, آپ کے چھوٹے سے فعل کی وجہ سے اسلام دیکھیے کیا کہہ رہا ہے. خداوند نے کیا کہا تھا, تم نہیں جانتے, میں جانتا ہوں کہ تمہارا یہ فعل کس قدر بھیانک اور کس قدر نقصان دہ ہے. اس کی تاریخی مثالیں بہت زیادہ ہیں, میں وقت نہیں ہے میں اس کو بیان کروں. تاریخی مثالیں اہل بیت کی زندگی میں, رسول اکرم کی زندگی میں. اگلی آیات, کیونکہ ہم آج تو یہی آیت پڑھ رہے ہیں نا, اگلی آیات میں کیونکہ اس کا تکرار انشاءاللہ ہے, تو میں انشاءاللہ اہل بیت علیہ السلام کے 3-4 واقعات کو ضرور اس بارے میں بیان کروں گا, جو یعنی بہت معنی خیز مفاہیم ہیں. تو اہل بیت علیہ السلام نے, میں نے عرض کیا کہ اسلامی معاشرے میں بالخصوص مکتب اہل بیت کے آپسی جو معاملات ہیں ان کے درمیان, اہل اسلام کی اصل تو بات ہے, لیکن پھر بھی میں عرض کر رہا ہوں مکتب اہل بیت کے آپسی معاملات میں کسی مومن, کسی بھی صاحب عزت فرد کی گناہ کو اگر آپ نے, میں پھر لفظ کہہ رہا ہوں, گناہ کو آپ نے دیکھ لیا, اس کے باوجود بھی خداوند عالم نے منع کیا ہے کہ اس کو منتقل نہیں کرنا, اور اگر آپ نے منتقل کیا تو اس کے وضعی آثار ہوں گے. وضعی آثار ہوتے ہیں, مثال کے طور پر آپ نے پہاڑ کی چھلانگ ماری اور آپ نے کہا استغفر اللہ, سب کچھ بھی نہیں ہوگا. اب آپ نے چھلانگ مار دی تو اس کے نقصان ہوں گے. معذرت کے ساتھ جو نبی بھی ہو تو آثار ہوتے ہیں, سوائے خداوند عالم معجزہ کرے تو. وضعی آثار ہر فعل کے ہوتے ہیں. آپ نے پہاڑ, معذرت اگر امیر المومنین بھی, یعنی سوائے کہ خداوند عالم معجزہ چاہتا ہو, توجہ کیجیے گا, امیر المومنین بھی اگر ایک جگہ موجود ہوں, کوئی تلوار مار دے تو امیر المومنین شہید ہو جائیں گے. میں پھر عرض کر رہا ہوں, اگر مصلحت الہی آڑے آ جائے وہ ایک الگ معاملہ ہے, ورنہ امیر المومنین شہید ہونا ہے. کربلا کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. لہذا یہ وضعی آثار ہیں جو اس دنیا کے اندر آثار پیدا ہوتے ہیں. تو لہذا تشیع فاحشہ کے جو وضعی آثار ہیں وہ امت اسلامیہ کو نقصان پہنچ جاتے ہیں. امت اسلامی ٹوٹتی ہے, مومنین آپس میں دور ہوتے ہیں, اور اس کا جو نقصان ہے وہ بہت بڑا نقصان ہے. امام زمان کے ظہور کے لیے امکان ہی نہیں ہے امام زمان کا ظہور ہو جب تک مومنین آپس میں جڑے نہیں, جب تک مومنین آپس میں اجتماعی معاملات کو آپس میں سیٹ نہ کریں. امام زمان کا ظہور ہی نہیں ہونا. تو تشیع فاحشہ دیکھیے امام زمان کے ظہور میں رکاوٹ ہے. خداوند عالم کیا کہا ہے, تم نہیں جانتے, میں جانتا ہوں. یہ کتنا عظیم گناہ ہے. تم سمجھ رہے ہیں نہیں وہ تو کوئی بات نہیں ہے, وہ تو میں نے بس ویسے ہی سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ آپ اس کو ویسے ہی سمجھ رہے تھے. تو لہٰذا میں خداوند عالم سے دعا گو ہوں کہ خداوند عالم اس گناہ سے ہمیں جو ہے نا وہ بچائے. یہ گناہ بہت بڑا گناہ ہے, یہ تشیع فاحشہ. میں ایک اور بات صرف یہاں میں اسی آیت کے ضمن میں کروں گا, یہ ذرا توجہ کیجیے گا. یہ لکھا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةٌ, اور اللہ کا اگر فضل نہ ہوتا تو یہ عذاب آ جاتا. جس دنیا بھی عذاب کی بات کی تھی, عذاب آ جاتا. اب خداوند عالم کی رحمت کا مقام کیا ہے, توجہ کیجیے گا. خداوند عالم کی رحمت کا مقام کیا ہے, وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. خداوند عالم صاحب رأفت ہے. صاحب رحمت کا کوئی مقام ہوتا ہے نا, کوئی مقام ہوگا یہاں پر رأفت ہوگی, یا مقام ہوگا یہاں پر کوئی رحمت ہوگی.
وہ رحمت کیا ہے؟ وہ ہماری روایات میں ہے کہ یہ رحمت رسول اکرم اور اہل بیت کی ذات ہے. کیونکہ اہل بیت اور رسول اکرم کی ذات اس دنیا میں موجود ہو گئی، اس کا وجود ہو گیا، تو خداوند عالم نے عذاب جو موجود ہے، اس کا وجود موجود ہے، ایسا نہیں ہے کوئی خالی بات ہے، عذاب ہے، آسمان میں موجود ہے، عذاب موجود ہے، لیکن مقام الفت و رحفت و رأفت جو ہے وہ کیونکہ زمین پر آ چکی ہے، وہ اس دنیا میں ظاہر ہو چکی ہے، تو لہٰذا یہ مقام جو ہے وہ خداوند عالم اس مقام کی سبب عذاب کو ایک دفعہ روک دیتا ہے. اس کو روایات میں پھر بہت بیان کیا گیا ہے. تو لہٰذا اب یعنی یہاں پر اگر کوئی روایت آتی ہے کہ لولا فضل اللہ علیکم ورحمۃ، اور اگر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو یہ عذاب آتا، تو اگر روایت میں ہے کہ اس کا فضل علی ابن ابی طالب ہے، یا اس کا فضل رسول اکرم ہے، یا اس کا فضل کربلا کی قربانی ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں معذرت کے ساتھ، کچھ لوگ سمجھتے ہیں یہ ایسی بات ہو رہی ہے. ایسی بات نہیں ہے، یہ تکوینی بات ہے، یہ حقیقت ہے، یہ ایسے ہی ہے. جیسے مثال کے طور پر میں نے آگ کہیں بھیجنی تھی، آگے پانی ہے تو آگ نہیں لگے گی، یہ ایک وضعی چیز ہے. تو اہل بیت علیہ السلام کا وجود جو ہے وہ بہت سارے عذابوں کو ٹال دیتا ہے جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں. اچھا ایک اور بات یہاں کر دو. اب اہل بیت، توجہ کیجیے گا، بہت دقیق بات ہے یہ. اب اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہمارے اگر قلوب میں موجود ہو تو اسی طریقے سے کچھ ایسے وسوسے ہیں، کچھ ایسی شیاطینی خیالات ہیں، آگے انشاءاللہ وہ آگے آ رہے ہیں، شیطانی خیالات ہیں، کچھ ایسی شیطانی حملے ہیں، کچھ ایسے کچھ منفی چیزیں ہیں جنہوں نے ہمارے قریب آنا تھا. وہ محبت اہل بیت وسیع طور پر، جیسے آگ اور پانی کا معاملہ ہے، تو وہ محبت اہل بیت اگر دل میں خالصانہ موجود ہوتی ہے تو وہ عذاب ٹل جاتے ہیں، وہ عذاب دور. یہ روایات میں موجود ہے. تو لہٰذا اس کو فرضی بات نہیں ہے، یہ ایک ایسی حقیقت ہے یعنی جو ملموس کی جا سکتی ہے، جو سمجھی جا سکتی ہے. ان اللہ رؤوف الرحیم، کیا مفہوم ہے؟ یعنی ایک مقام رأفت ہے، ایک مقام رحمت ہے، اس مقام کی وجہ سے جو ہے نا اب عذاب نہیں ہے. واضح آیت ہے، کوئی چھپی کی بات نہیں ہے. اب وہ مقام کیا ہے وہ روایت میں جانا ہے. روایت میں ہم گئے، روایت میں ہمیں پتہ چلا کہ واقعہ کربلا کی قربانی ہے، واقعی پتہ چلا عشق اہل بیت ہے، واقعی پتہ چلا گریہ امام حسین ہے. تو یہ صرف فضائل مصائب کے لیے نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کو اہل بیت علیہ السلام نے بڑی وضاحت سے ہمارے سامنے پیش کیا ہے. تو خداوند عالم سے دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بہت بڑا گناہ ہے، یعنی خود معذرت کے ساتھ اگر میں یہ لفظ کہوں نا، یہ اس اصلی گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے. تو اس لیے یہ اس کو چھوٹا نہ سمجھیں ہم. اور آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے لیے جو ہے وہ ہمیں کہیں جانا تھا، تو لہٰذا آج کا اس آیت پر ہم اکتفا کریں گے. انشاءاللہ اگلے درس میں اگلی جو 2 آیات ہیں وہ اسی سے ہی کچھ مربوط ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم اگلے ہفتے انشاءاللہ بیان کریں گے، اور پھر ہم نئے موضوع کی طرف انشاءاللہ چلے جائیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کوئی خاص سوال نہیں ہے تو عارفت میں چاہوں گا کہ آپ اگر 2 منٹ بات کریں، تو اس کے بعد میں جو ہے وہ اجازت چاہوں گا. ایک یہاں نقطہ عرض کر دوں میں، بعض لوگ بدلہ لینے کے لیے اس فعل کو انجام دیتے ہیں. اس نے میرے ساتھ برا کیا ہے، اب اس کی ایسی کی تیسی. شرعی طور پر یہ جائز نہیں ہے. اس نے آپ کے ساتھ جو برا کیا ہے اسی کے اندر خامی ہے، آپ کو چپ رہنا ہے. اسلام یہ کہتا ہے. سوائے استثنائی مقامات وہ الگ موضوع ہے، اس کو پھر جدا کریں. لہٰذا ہمیں دوستوں میں بیٹھ کے گپ شپ کے سبب جو ہے وہ گپوں میں ہی اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، اس کی اصلاً اجازت نہیں ہے اسلام کے اندر. عارفت بسم اللہ، میں مائک آپ کو دیتا ہوں. آپ اگر کوئی بات ہے تو ضرور کیجیے، نہیں تو ہم خداحافظی چاہیں گے.